अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज इंशाअल्लाह बहुत ही अहम टॉपिक है जो हम सब के लिए काम आएगा इंशाअल्लाह। वो है 20 ऐसे आदाब जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है अगर कोई अपने दुआ में जल्द से जल्द असर देखना चाहता है। इंशाअल्लाह दुआ जल्द से जल्द कबूल अगर होना है तो ये 20 आदाब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, क्या 20 आदाब हैं जिसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है दुआ के वक्त पर। सबसे पहले तो ये है कि इखलास, अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए, तकल्लुफ, सजा नहीं। किसको खुश करने के लिए? अल्लाह। बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। ये पहले अपने जहन में अच्छी तरीके से इसको बिठा लेंगे हम। सूरह बय्यिना नंबर 88 के आयत नंबर 5, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। दुआ करते हैं तो वो भी एक अमल है, तो वो अमल किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह। किसके बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। सेकेंड जो उसूल है, जो हमें अदब है, जिसका ख्याल रखना है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015, हराम चीज़ों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। आदमी झूठ ना बोले, आदमी हराम कमाई ना कमाए। अगर एक आदमी हराम खाता है और हराम पहनता है, हराम ओढ़ता है, अपने बीवी बच्चों को भी हराम खिलाता है, तो दुआएं कबूल होने से रुक जाएंगी। ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगी। जब वो अल्लाह को पुकारेगा तो अल्लाह ताला उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, मुसीबत में पड़ जाएगा। अब वो कहेगा दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो पहले अपने आपको तौबा करना पड़ेगा, पाक करना पड़ेगा हराम चीज़ों से। उसके बाद फिर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। रुकी हुई बारिश बरस पड़ेगी इंशाअल्लाह। रुके हुए चीज़ें, रुके हुए काम बनने लगेंगे। तो इस हदीस शरीफ में, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1015 के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आदमी दूर दराज सफ़र करके आता है हज करने के लिए, उसके कपड़े अटे हुए हैं धूल से और इसी तरह उसके बाल अटे हुए हैं। वो कहता है या रब, या रब। अल्लाह ताला कहेंगे, देखने में तो आपको सिंपत्ति आएगी ना कि बेचारा उतनी दूर से चलता हुआ आया, उतना चला, इतना चला, यहाँ तक कि उसका एहराम, यहाँ तक कि उसके कपड़े सब धूल में अटे हुए हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़अन्ना युस्तजाब लह, फ़अन्ना युस्तजाब लह, कहाँ से इसकी दुआ कबूल होगी? मतअमुहु हराम व मलबसुहु हराम, उसका खाना, उसका ओढ़ना, मशरबुहु हराम, उसका पीना हराम है। यानी आदमी की कमाई, इनकम सोर्स कहाँ खर्च कर रहा है वो, जहाँ से ला रहा है वो, ये सब चीज़ों का दखल है दुआ के कबूल होने और नहीं होने में। तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में झूठ और हराम चीज़ों की कसरत हो रही है, तो हमको चाहिए कि फ़ौरन पहले इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें, नादिम हो जाए, काम वो बुरा काम छोड़ दे और फिर फ्यूचर में नेक अमल करने का जज्बा पैदा करें। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग के मनवाने की कोशिश करें। गरगरे मौत आने से पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस नंबर, सही बुखारी हदीस नंबर 4323 में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और आपने दुआ की, लेकिन कई मरतबा आपने बग़ैर वज़ू के भी आपने दुआ की। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते थे तो कहते रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, आसमान की तरफ देखकर आप क्या कहते थे? दुआ पढ़ते थे, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह तूने चांद तारों कायनात को तूने बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। का मतलब हमेशा वज़ू ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, अगर आप मुस्तहब है, एक सुन्नत है, वज़ू करके दुआ करेंगे तो आपकी दुआओं में इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 3960 कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ आपने रुख किया और आपने बद्दुआ फरमाई, दुआ की। ऐसे सारे हमको अल्फाज मिलते हैं
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو کر دعا کرنے کا بیان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کے موقع پر بارش، استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش طلب کرنا، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو امام صاحب ممبر پر ٹھہر کر دعا کرتے ہیں، تو امام صاحب کا رخ کیا ہوتا ہے؟ پبلک کی طرف ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نکلا کہ امام صاحب اگر دعا کرتے ہیں اور ان کا رخ پبلک کی طرف ہوتا ہے، جائز ہے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا کوئی ضروری نہیں، جیسے نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، دعا کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کا خیال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی دعا قبول ہونے میں اور زیادہ جلدی اس کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 1643 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اس نے نماز پھیرتے ہی اس نے اللہ سے اے اللہ مجھے یہ دے، اے اللہ تو مجھے یہ دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استعجلتا او عجلتا یا مصلی، اے مصلی تم نے بہت جلد بازی کی، پہلے حمدتا، پہلے تم نے اللہ کی تعریف تم کو بیان کرنا ہے، پھر اس کا صلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود بھیجو، کیونکہ حمد و ثنا اور درود یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیں گے، دعا سے پہلے حمد و ثنا ہونے چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، دعا ختم ہونے کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے، ورنہ آسمان میں دعا لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 71 کے آیت نمبر 5 سے لے کر 12 تک کہ دعا سے پہلے اپنے آپ کو پہلے پاک کریں آپ گناہوں سے، تب جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ گناہوں میں رہتے ہیں اور آپ نے گناہ استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی آپ نے حرام کاموں سے، برے کاموں سے، تو پھر وہ حرام کاموں کی وجہ سے دعائیں رک جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ سے پناہ مانگو، معافی مانگو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ہر طرف خوشیاں ہو جائیں گی تمہاری زندگی میں، رکی ہوئی بارش برسنے لگے گی، بچے اگر نہیں ہوتے ہونے لگیں گے، روزی اگر رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، باغات نہریں سب آ جائیں گی انشاءاللہ۔ استغفار بہت ضروری ہے دعا کے آداب میں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ دعا میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرک کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے نعوذ باللہ، یا حرام کام کی دعائیں کرتے ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تو فلاں رشتہ داریوں کو فلاں سے کاٹ دے، اے اللہ فلاں دوست کو فلاں دوست سے جدا کر دے، بس اپنی حسد کو پورا کرنے کے لیے، جلن کو پورا کرنے کے لیے، یا اے اللہ تو مجھے فلاں کام گناہ کا کام کرنے کے لیے راستے بنا دے۔ تو گناہ کا کام، رشتہ داریوں کو توڑنے کا کام، یہ سب چیزیں انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ زیادتی کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی خوب مانگا پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے، یا ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے نبی کیسا بنا دے، اے اللہ تو میرے اندر چمتکار دے دے تاکہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں، اے اللہ تو میرے اندر یہ پاور دے دے کہ میں رات میں وہاں پہنچ جاؤں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، یعنی unnecessary چیزیں یا وہ چیزیں جس کو مانگنا بے ادبی ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے ایک دنیا میں، وہ سنت سے ہٹ کر اور چیزیں مانگنا، نادر چیزیں مانگنا، ایسی چیزیں جس کا تعلق انسان کے دنیا اور آخرت کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہے اور شریعت میں اس کو رکا دیا گیا ہے، یہ ساری زیادتیاں منع ہیں۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے جنت میں رائٹ سائڈ پہ گھر دے، اور وہ رائٹ سائڈ میں وہ گھر ایسے شکل کا ہے، زیادتی سے منع فرمایا گیا۔ اس کا خاص خیال رکھیں کہ دعاؤں میں ایسے سارے چیزیں جو بے ادبی والی چیزیں ہیں، جس سے مذاق اڑنے کا معنی بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سب چیزیں بیکار ہیں، لغو ہیں، آپ مانگتے، ہاں مانگنا ہے تو آپ مانگیں، اسی سے اونچی چیز مانگیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہمیں مرسیڈیز کار دے دے، آپ بولے اللہ تم مجھے اتنا نواز کہ مرسیڈیز کار تیری راہ میں کسی دعویٰ سینٹر کے لیے میں وقف کروں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر آپ کا 2.5% اگر آپ کے صدقے کا یہ حال ہے تو آپ کا اصلی مال کتنا زیادہ ہوگا۔ ایسی دعا مانگی آپ، اے اللہ مجھے 1 کروڑ کمانے والا بنا دے، اے اللہ 1 کروڑ اللہ کی راہ میں دینے والا بنا دے، اونچی دعا مانگی آپ۔
دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اونچا سے اونچا مانگیے، آؤٹ آف آپ کی کیپیسٹی اس سے زیادہ سوچے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ آپ اگر مانگنے میں زیادتی کریں گے تو اللہ کو دینے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نہیں مانگے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، نہیں مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ سورہ غافر نمبر 40 کی آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو ہماری عبادت یعنی کہ دعا کرنے سے جو تکبر میں آتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، دعا نہیں کریں گے تکبر کی علامت ہے، جہنم میں وہ دلیل ہو کر جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مانگے آپ اونچا سے اونچا مانگے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی چیز مانگی، اے اللہ ربی حبلی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 35 میں یہ دعا ہے، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ ایک بہت بڑی دعا ہو گئی تو، اور وہ بھی دعا ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پرندوں کی بولی جانتے تھے وہ، جنوں سے کام لیا کرتے تھے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داؤد شکرا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اور سلیمان علیہ السلام خود کہتے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ آپ اچھے سے اچھا مانگیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حرام والی چیزیں، ممنوع چیزیں، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادتی کا مطلب ہر وہ چیزیں جو شریعت سے ٹکراتی ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4340 کہ بندے کے لیے دعا کرنا اچھا ہے، لیکن جلد بازی نہ کرے۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، میں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے دعا، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، لہذا میں نے مانگنا چھوڑ دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دعا قبول کرنے کے الگ الگ حکمتیں ہیں۔ جو مانگتے آپ مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے، کبھی دیر سے ملتا ہے لیکن ملتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جو مانگتے وہ نہیں ملتا، کوئی ایک مصیبت آنے والی ہے، اس دعا کے بدلے میں اس مصیبت ٹلا دیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے لیے وہ مصیبت ٹلنا آپ کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تھرڈ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اب مناسب نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے قیامت میں بندہ دیکھے گا کہ اس کے نامے اعمال بھرے بھرے ہیں، وہ کہے گا اتنے نہیں کیا تو میں نے کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی، تو بندہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، آج اگر اس کا ذخیرہ مل جاتا تو میرے لیے بہتر ہے۔ بعض روایتوں میں جو حسن درجے تک پہنچتے بعض علماء کے مطابق، اس میں ہم کو اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7477، معلق دعا کرنے سے منع فرمایا۔ معلق معنی لٹکی ہوئی دعا، اے اللہ اگر آپ چاہے تو معاف کر دیجئے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب کیا؟ کسی اور سے مانگنے والے ہیں آپ، ایسا نہیں چلے گا۔ فَلْيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ، مانگے اے اللہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے پاس اس کے گمان اور یقین کے مطابق رہتا ہوں۔ اگر وہ یقینی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسپانس بھی برابر نہیں آئے گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3479، 3479 ترمذی شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غفلت والے طریقے سے کی جائے۔ بس آپ دعا کر رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، امام صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ آمین کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کیا آمین کہہ رہے ہیں، اور آپ جب دعا کر رہے ہیں بس غفلت میں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کو کیا مانگنا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے، نہیں مانگے تو اللہ تکبر سمجھیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ عرش کو ٹکرانے والی تیزی کے ساتھ وہ دعائیں ہوتی ہیں جہاں پر بندہ اپنے آپ کو پوری انکساری میں ڈال دیتا ہے، پوری طریقے سے وہ تواضع اور انکساری کا پیکر ہو جاتا ہے، وہ بس گڑ گڑاتا ہے، تضرع گڑ گڑانے کی کیفیت میں جلدی سے جلدی ہے، اور دعائیں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش کو جا کر ٹکرا جاتی ہے۔ سب سے تیزی سے طریقہ ہوتا ہے، اس کا بہت خیال رکھے۔ تواضع، انکساری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندے کی عبدیت، تضرع، گڑ گڑانا، اصرار کرنا، الحاح کرنا، پیچھے پڑھنا، اے اللہ تو دے، اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اللہ کو بہت پسند آتا ہے بندے کا یہ طریقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کو
معاف کر دینے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دینے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دینے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2992 میں ہلکے ہلکے چپکے چپکے دعا کرنی چاہیے، بڑی بڑی آوازوں میں، کیونکہ آپ کو کیا کیا چاہیے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے تو لوگوں میں حسد آ جائے، اچھا ہے یہ چیزیں مانگ رہے ہیں، ان کی نیت یہ چیزوں میں چل رہی ہے آج کل، تو لوگوں کو آپ کے خلاف کانسپریسی کرنے میں آسان ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، اے بیٹے تم نے جو خواب دیکھا ہے لوگوں کو مت بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اپنے نعمتوں کو چھپا کر حسد کے تکلیفوں سے بچ جاؤ، اگر آپ زیادہ بتا لیں گے اپنے فیوچر کے بارے میں تو لوگوں میں حسد آ جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4340، ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں دعا کے لیے کافی ڈیٹیل دیے ہیں، وہ اگر پڑھیں گے تو آپ کو کافی، اگر آپ کوئی ڈیٹیل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دعائیں کافی پڑھیں، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا اس حدیث شریف میں کہ تکرار بھی جائز ہے، آپ ایک دعا کو بار بار پڑھتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا اگر کوئی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دیں گے، اگر کوئی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے۔ تو اس رمضان مبارک میں 3 مرتبہ کا یہ روزانہ کئی مرتبہ اس کا خیال رکھیے آپ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور اسی طریقے سے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ کہے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم سے، 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو اللہ کہے دے گا، تو اتنا یقین سے مانگیے آپ۔ تو تکرار بھی جائز ہے، بار بار کہنا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2215، اپنے اعمال کا وسیلہ لیں گے تو بھی جائز ہے، جیسا کہ غار والے، ایک بارش ہو رہی تھی، 3 لوگ کہیں غار میں چھپ کر پناہ لیں گے سمجھ کر وہ لوگ غار میں گئے، اچانک ایک دہانہ، ایک پہاڑ، ایک چٹان آ کر اس دہانے کو بند کر دیتی ہے، لوگ پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے۔ غار میں 3 لوگ پھنس چکے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی اور ان کی دعائیں قبول ہوئی اور غار کے سامنے سے پتھر ہٹ گیا۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ نیک عمل کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران 3 کے آیت نمبر 193 کے بعد، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے اتباع کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ اتباع کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا ایمان لانا یہ سب ہمارا نیک عمل ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے مغفرت فرما دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ اتباع کر رہے ہیں تو آپ کا یہ عمل ہوا، عمل کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے نیک ناموں کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ اچھے ناموں کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف نمبر 7 کے آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے چنندہ نام ہیں، انہی کے ذریعے سے پکارو۔ یعنی مطلب ایک کہ قرآن اور صحیح حدیث میں جو نام ہے انہی کے ذریعے سے پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور نام سے آپ نہیں پکار سکتے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، افضل جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے، جگہ افضل جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ الصحیحہ، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 593، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر اپنے اچھے حالات کے وقت پر اللہ کو یاد رکھے گا اور دعائیں کرتے رہے گا تو اس کے مصیبت کے وقت پر اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، لیکن جو آدمی اپنے اچھائی کے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر مصیبت میں آ کے اللہ اللہ کہتا ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت پہ اللہ تعالیٰ فاس دعا قبول کرے، اس کی دعا میں اثر رہے، تو اپنے اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 1635، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اتنے مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا اے اللہ میں خالد بن ولید کے فلاں عمل سے میں بری ہوں، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے اتنے مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کا جمع کرنا مشکل ہے، لیکن بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی دعا کرنے کے بہت سارے ثبوت ہیں،
لیکن آپ کے اسباب قبولیت میں سے آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب نکلا کہ آپ کے اندر سستی کی علامت نہیں ہے. آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب نکلا کہ آپ مکمل طور پہ اپنے ظاہری اعمال کے ذریعے سے بھی آپ ثابت کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ اسباب قبولیت میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک بن سکتا ہے، لیکن ضروری یا شرط نہیں ہے. چونکہ آپ بیت الخلاء جاتے ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھاتے، سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، الٹا بھی ہاتھ پلٹا کے رکھ دیتے ہیں. سجدے میں تو سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ تو پلٹے ہوئے ہوتے ہیں الٹا. کا مطلب نکلا کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ہر وقت پر ضروری ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ اسباب قبولیت میں سے بھی بن سکتا ہے. تو جب دعا کرے تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ آداب کا ایک آدمی خیال رکھے گا، اس کے زندگی میں شرک نہیں ہے، اس کے زندگی میں حرام کمائی نہیں ہے، اس کے زندگی میں جھوٹ نہیں ہے، بدعتیں نہیں ہیں، جو دعا آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی بدعت آنے مت دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یہ ورڈ کانٹروورشل ہے. کچھ علماء آپ کو دیکھیں گے انڈیا میں کہ اجازت دیں گے، کچھ نہیں. تو آپ کہیے ان دونوں ایسی جیسے کانٹروورشل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے وسیلے، اتباع اسلام، اتباع نبی، ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا. اے اللہ، ہم اتباع نبی کے وسیلے سے، ہم نے جو اتباع کی، ہم نے اسلام کو جو فالو کیا، جو اعمال کر رہے ہیں، اس کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں کہ فلاں ہماری مصیبت دور کر دیجئے. اس طریقے سے دعا کرنا ثابت ہے. رمضان مبارک میں دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے عرفہ کے میدان میں دعائیں قبول ہوتی ہے. سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے. سلام پھیرنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے سجدے میں، اور سلام پھیرنے سے پہلے دعا کریں. آپ عربی میں دعا کیجئے. اگر آپ کو عربی میں زیادہ دعا یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب بچائی کا دنیا کی بھی اچھائی، آخرت کی بھی اچھائی اللہ دے دے. سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 189. یہ دعا کیجئے اور دل میں نیت کیجئے آپ کو دنیا میں کیا کیا چیزیں چاہیے، انشاءاللہ کافی ہے. تو عربی میں دعا کیجئے، اگرچہ کہ بعض علماء اردو میں اجازت دیتے لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. رات کے آخری پہر میں دعا کرنے کی عادت ڈالیے. اذان اور اقامت کے درمیان، بارش نازل ہوتے وقت پر، یہ سب اہم دعائیں قبول ہونے کا جو ٹائم ہے. حصن المسلم، فورٹریس آف مسلم میں کیا ٹائم ہے اور بھی ڈیٹیل میں آپ کو ملیں گے. وہ کتاب ضرور خرید دیجیے. آپ جگہوں میں، کعبے کی جگہ اگر آپ جاتے ہیں طواف کے وقت پر، یہ سب جگہیں دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے. زمزم کا پانی پینے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اس وقت پر دعائیں قبول ہوتی ہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے سے آدمی کے عزت اور مال میں، رزق میں، ان سب میں بڑھوتری ہوتی ہے، کیونکہ دعائیں ملتی ہیں. تو یہ دعائیں بہت کام آئیں گی آپ کے لیے. وہ اشخاص جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے حاجی ہے، معتمر ہے، عمرے کو جانے والے، یا اللہ کے وفد ہے، اور روزے دار روزہ جب رکھتا ہے تو افطار کرنے تک اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہے. مسافر ہے، مظلوم ہے، والد صاحب کی دعائیں، والدین کی دعائیں ہے، نیک اولاد کی، اپنے والد جو گزر جاتے ہیں نیک اولاد کی وجہ سے دعائیں آتے رہتی ہیں. وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس میں سے وہ جس نے زنا کیا، جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو پہلے استغفار سے اس کو شروعات کرنا، اس کے بعد توبہ قبول ہوگی. اس استغفار کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، پھر اس کے بعد باقی کی مصیبتیں دور ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی. تو استغفار جب تک نہیں کرے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اسی طرح بغض رکھنے والے، آپس میں اننیسری چیزوں کی بنیاد پر آپس میں دوست آپس میں بغض رکھ لیتے ہیں، حسد رکھ لیتے ہیں، تو یہ سب لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہونے والی. شرک کرنے والے، بدعت کرتے، اگر آپ کوئی دعا میں بدعت مکس کرتے ہیں تو دعا اللہ کے پاس جاتی نہیں ہے. دعا قبول نہیں ہونے والے یعنی کہ حرام چیزوں کی دعا کرنے والے، اور اسی طریقے سے نافرمانی کی دعائیں کرنے والے. حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 83 اور 87 میں
ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایک دعا بتائے گی، ایوب علیہ السلام کی دعا. تو یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے بعد اگر آپ کچھ بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک دعا ہے جس کو کہتے ہیں اسم اعظم. اسم اعظم اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے اندر اسم اعظم اللہ کہا کہ اس کے بعد جو بھی مانگتے دعا قبول ہوگی. تو حسن المسلم فورٹریس آف مسلم میں یہ دعا موجود ہے، اسم اعظم. یہ دعا پڑھنے کا یعنی دعا پڑھنے کا جو بھی مانگے دعا قبول ہوگی. اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سارے مسائل حل کر دیں گے اللہ اپنی توفیق اور اپنی مدد سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان 20 آداب کا خیال رکھ کر اپنی دعاؤں کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.